थोड़ा वायर ले लो, थोड़ा वायर थोड़ा खींचो, नीचे से वायर खींचो। हाँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला अपनी अज़ीम किताब कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान वो महीना है जिसमें क़ुरान नाजिल हुआ। सूरतुल बक़रा की ये आयत शुरू होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले हर उम्मत पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, और इन रोज़ों की वजह से तुम्हारे अंदर तक़वा की सिफ़त, आदत, खसलत और आमाल पैदा होंगे। अय्यामम मादूदात, और ये रोज़े चंद दिनों के हैं, 29 या 30। फ़मन कान मिनकुम मरीज़ा, इस 29 और 30 में भी जो कोई बीमार हो, हकीकत में बड़ा बीमार कि वह वाकई रोज़ा नहीं रख सकता, छोटी मोटी बीमारियां तो रोज़े से दूर हो जाती है। फ़मन कान मिनकुम मरीज़ा, जो इतना सख्त मरीज़ हो कि उसका मर्ज़ बढ़ने का डर हो, औ अला सफ़र, या कोई सख्त सफ़र पर हो कि जहाँ रोज़ा रखना मुमकिन ना हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो साल भर में फ़ौरन रमज़ान के बाद दूसरे दिनों में जितने रोज़े बीमारी से छूटेंगे, या जितने रोज़े सफ़र में छूटेंगे, या जितने रोज़े दूसरे उज़्र शरई, औरतें हमल से हो, बच्चे को दूध पिला रही हो, निफास से हो, दूसरी जितनी वजूहात है रोज़ा छूटने की, तो फ़ौरन रमज़ान के बाद उस गिनती को पूरा कर लिया जाए। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, जब ये रमज़ान की आयतें पहली मर्तबा नाजिल हुई तो अल्लाह ने रुख़सत और छूट ये रखी थी कि अगर ताकत रखने वाला या बहुत मुश्किल से रोज़ा रख पाने वाला, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, तो वो रोज़ा छोड़कर एक मिस्कीन को खाना खिला देता था, उसका कफ़ारा अदा हो जाता था। बाद में ये हुक्म ख़त्म किया गया। फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फ़मन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल्ला। अब अगर कोई किसी उज़्र की वजह से या बहुत ज़्यादा उम्र की वजह से रोज़ा नहीं रख रहा है, किसी मिस्कीन को खाना खिलाया, रमज़ान के बाद ताकत महसूस हो रही, तो अब खाना तो खिला चुका, कफ़ारा अदा हो गया, लेकिन फिर रोज़ा रख ले। फ़मन ततव्वअ खैरन, जो ये नफली और मज़ीद रमज़ान के अलावा गिनती पूरी होने के बाद भी रोज़े नफली रखता रहेगा, ततव्वु, ये उसके लिए बेहतर है। व अन तसूमु खैरुल लकुम, और तुम ज़रूर रोज़ा रखो, फ़र्ज़ की गिनती तो पूरी करो। इसके अलावा साल भर में नफली रोज़े, पीर और जुमेरात के, अय्याम 20 के, आशूरा के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरा रजब, पूरा शाबान, पूरा रमज़ान 90 ये रोज़ा रखते थे, और ईद का एक दिन जाता था बासी से फिर 6 रोज़ा, तो ये 100 में 4 बचते थे। व अन तसूमु खैरुल लकुम, रोज़ा रखना ही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो, इल्म से काम लो, जानकारी से काम लो, रोज़ों के फ़ायदे को समझने की कोशिश करो, तो रोज़ा रखना ही तुम्हारे लिए दीन दुनिया, सेहत, आज़ारी, बीमारी, बदन के लिए तुम्हारे लिए हर एतबार से बेहतर है। व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। शहरु रमज़ान, रमज़ान वो महीना है, अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, जिसमें क़ुरआन नाजिल किया गया, हुदल लिन्नास। और ये क़ुरआन जो हमें दिया गया है ना, आज हमारे पास क़ुरआन रखा हुआ है, दीन इस्लाम की
اولین ایک نمبر پر سب سے بڑی مستند کوئی چیز ہے تو وہ قرآن ہے، اس کے بعد حدیث آتی ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی زندگی، ان کی سیرت، ان کے قضیات، ان کے بعد سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، علماء کرام، اور آج تک جو دین ہم علماء کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، یہ پوری اس کی سیریز ہے۔ الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کی 3 صفت بتائی گئی اس سورہ بقرہ کی آیت میں۔ ھدی للناس، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ کائے کی ہدایت؟ پوری زندگی گزارنے کی، بچپن سے لے کے موت تک، شادی بیاہ، تجارت، کام دھندہ، سفر، حضر، دکان، آئلی معاملات، سیاسی معاملات، ہر چیز قرآن سکھاتا ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی، اور زندگی گزارنے کا جو راستہ ہے نا، صحیح کیا ہے، اچھا کیا ہے، صحیح غلط، حق اور باطل، اچھا اور برا، یہ سب بتانے کے لیے دلائل، ٹھوس دلائل قرآن بیان کرتا ہے۔ بینات من الہدی والفرقان، قرآن کے کئی نام خود قرآن کے اندر ہے۔ ایک نام بتایا گیا کہ یہ فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، کسوٹی ہے، ترازو ہے، ہر اچھائی برائی کو تم آ کر قرآن پہ تول سکتے ہو۔ والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اب تم میں سے جو رمضان میں زندہ ہو، پہلے کہا گیا جو طاقت رکھنے والا اگر روزہ نہ رکھے تو مسکین کو کھانا کھلا دے، یا مشکل سے طاقت رکھنے والا، دونوں روایتیں ملتی ہے، اس کا ترجمہ دونوں طریقے سے مفسرین نے کیا۔ وعلی الذین یطیقونہ، جو طاقت رکھتے ہیں، جو مشکل سے طاقت رکھتے ہیں، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اب یہاں پر اللہ کہہ رہا فمن شہید منکم الشہر، اب تم میں سے جو رمضان کا چاند دیکھے، رمضان شروع ہو جائے تو اسے روزہ رکھنا ہی ہے ہر حالت میں، سفر اور مرض کی بات الگ ہے۔ پھر دوبارہ اللہ نے بیان کر دیا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، تم سے تنگی نہیں چاہتا۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تنگی کے بعد آسانی کا راستہ رکھتا ہے، اندھیری رات کے بعد روشن صبح ہوتی ہے۔ علم نشرح لک صدرک ہم سورہ پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی 2 مرتبہ یہ آیت ریپیٹ کی گئی، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دین لے کر مکہ میں آئے اور لوگوں سے کہنے لگے تو پہلا پتھر آپ کے چچا نے مارا تھا، اور جو آپ کا ساتھ دے رہے تھے وہ ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر تھا۔ اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، تنگی میں نبی کا ساتھ دیا، غریبی میں، فقیری میں، دکھ تکلیف مصیبت جھیلتے ہوئے گرم کوئلے پر کھینچا جاتا، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑتے، کلمے کو نہیں چھوڑتے۔ احد احد حضرت بلال کہتے، اوپر سے بھاری گرم پتھر رکھ دیتے۔ حضرت خباب ابن عارت آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور آ کے کچھ بولے نہیں، پیچھے سے اپنا کرتا اٹھائے اور پیٹھ دکھائے کہ دیکھو اللہ کے رسول میری پیٹھ کو جلا دیا گیا کوئلے سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے ہٹ گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں لال ہو گئی، اور کہنے لگے تم جلدی کرتے ہو، اللہ کی قسم یہ دین پورا ہوگا، اللہ کی قسم یہ دین قائم ہوگا۔ آج جس قسم پرسی کے عالم میں، جس تنگی کے عالم میں تم دکھ تکلیف مصیبت اٹھا رہے ہو، رہتی دنیا قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے اسلام پر عمل کریں گے، ہر ایک کے عمل کا اس کے برابر کا حصہ تمہارے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا۔ تم صبر کرو، اے آل یاسر تم صبر کرو۔ اسلام کی پہلی خاتون حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت بلال حبشی، صہیب رومی، یہ سارے جو اس اسلام کی بلڈنگ کی پہیہ ہیں، فاؤنڈیشن ہیں،
اور فاؤنڈیشن نظر نہیں آتا. آج تاج محل جاؤ، اس کا فاؤنڈیشن نیچے اس سے زیادہ مضبوط رکھا گیا ہے، وہ نظر نہیں آتا. تو یہ صحابہ کرام نے اسلام کی بنیاد کو پہیا، فاؤنڈیشن، بنیاد عطا کیا، اور اس کے اوپر پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. دانہ مٹی میں ملتا ہے، گھلتا ہے، فنا ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اپنے وجود کو ختم کرتا ہے، تو ایک چھوٹا سا لہلہاتا ہوا ننھا سا کوپل نکلتی ہے، جھاڑ نکلتا ہے. اسی جھاڑ میں سے ایک دانے کی جگہ 7 بالیاں نکلتی ہے. ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، ایک دانے کا 100 دانہ ہو گیا. تو اے آل یاسر، اے خباب ابن عرت، اے لوگو، اللہ کی قسم یہ دین قائم ہوگا. صنعاء سے حضر موت تک ایک خوبصورت عورت، جوان عورت، ہیرے، چاندی، سونے، جواہرات، داگینہ میں لدی ہوئی، اکیلی حج کے لیے نکلے گی. حج کر کے واپس ہو جائے گی. نہ سونے چاندی کے لٹیرے کا ڈر ہوگا، نہ عزت کے لٹیرے کا ڈر ہوگا. تم جلدی مت کرو، صبر کرو، یہ دین بہرحال قائم ہوگا. ان قربانیوں سے یہی کہتا، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، تنگی نہیں چاہتا. رمضان کے روزے فرض کر کے تمہارے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کی اللہ نے، تمہارے لیے بہتر ہے. اوپر کہا گیا لعلکم تتقون، روزہ رکھو گے تو تقوی پیدا ہوگا. نیچے آ کر کہا خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. اور آج سائنس کہتی ہے، جاپان کے ایک سائنٹسٹ نے، گھڑی سامنے ہے ہی نہیں، میرے کو اشارہ کر دینا وقت کا. ہاں، جاپان کے ایک سائنٹسٹ نے تھیسس لکھی، نوبل پرائز اسے دیا گیا. اس نے یہ لکھا کہ یہ جو بدن ہے نا، بدن میں کسی مرض کے لیے کوئی دوا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آٹوفیگی، خود سے ہر بیماری کو اچھا کرنے کا ایک سسٹم اللہ نے رکھا ہے. اور پہلے کے لوگ اسی کو ایکٹیویٹ کرتے تھے، ان کو دوا کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. بھوکے رہتے تھے، کچھ جڑی بوٹی کھا لیتے تھے، کچھ گھاس پھوس کھا لیتے تھے اور اچھے ہو جاتے تھے. اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل، انویسٹیگیشن، ایکس رے، سونوگرافی، ایم آر آئی، یہ وہ، ایمبولینس، بڑے بڑے آئی سی یو، کچھ نہیں تھے، لیکن ہم سے زیادہ اچھی زندگی جی رہے تھے. آج اتنا کچھ ہونے کے بعد، جتنا کمائے آدھا آئی سی یو میں خرچہ کرنے کے بعد، گھر بیچ کے خرچہ کرنے کے بعد بھی سکھ نہیں مل رہا ہے لوگوں کو. تو تم روزہ رکھو، تمہارے لیے بہتر. اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، تم سے تنگی نہیں چاہتا. یہ آسانی تمہارے بدن کے لیے. اب اللہ نے کہا کہ مریض کے لیے روزہ چھوڑ سکتا ہے. ایسا مرض بھی تو ہونا چاہیے. چھوٹے موٹے مرض، میں تو بولتا ہوں رمضان تب تو آنے والا ہے، 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا منع ہے، لیکن اللہ کے رسول خود رکھتے تھے. اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لیکن خود رکھتے تھے. پورا شعبان، پورا رجب، پورا رمضان 90، اور ایک عید کا دن چھوڑ کے پھر 96، 4 بجتے تھے. پھر اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھنا شروع کرتے نا تو ہم دیکھ دیکھ کے تھک جاتے. اب چھوڑیں گے کہ بھی نہیں آپ؟ مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں. ہم یہ سوچتے تھے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا حال تھا. اب یہ روزہ جو آیا ہے نا، میں 40 مرتبہ میرے سامنے رمضان آیا. کسی کی زندگی میں 70 نمبر کا رمضان آئے گا، کسی کی زندگی میں 90 سے زیادہ، کسی کا پہلا رمضان بالغ ہونے کے بعد. اتنا رمضان آیا. رمضان اپنی برکتیں لٹانا چاہتا ہے. رمضان ہمیں دینا چاہتا ہے، صحت دینا چاہتا ہے، تقوی دینا چاہتا ہے، خلوص دینا چاہتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف دینا چاہتا ہے. اتنے رمضان آئے اور گئے، چلے گئے. رمضان کی برکتیں مجھے ملی کیا؟ ابھی جانے دو. روحانیت، تقوی، جنت، ثواب، اللہ کے پاس درجات، یہ ابھی ایک طرف رکھو. رمضان کا جو صحت کا فائدہ ہے، جسم اور بدن کا فائدہ ہے، کیا وہ مجھے ملا؟ اللہ کی قسم ایمانداری سے کم سحری کر کے، کم افطاری میں کھا کر، اور واقعی پیٹ کو خالی اور بھوکا رکھ کے یہ پورا رمضان 30 اور 29 دن نکالیں گے تو رمضان کے بعد سے لے کے 11 مہینہ آپ گارنٹی کے ساتھ بیمار کبھی نہیں پڑو گے. 4 آنا دوا کا خرچہ نہیں کرنا پڑے گا. لیکن خوب پیٹ بھر کے سحری بھی کر لیے، تری بھی ہے، سالن بھی ہے، نان بھی ہے، روٹی بھی ہے، دودھ بھی ہے، چائے بھی ہے،
اور افطاری کا بچا ہوا فروٹ بھی ہے، سحری میں اتنا کھا لیے، کیسے ویسے پانی پی رہے، اس کے بعد کسی کو الٹی ہو گئی اور آدھے دن تک کچی ڈکاریں آ رہی، روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ گنتی تو پوری ہو جائے گی آپ کی، 29 سے 30 دن کی گنتی پوری ہو جائے گی، روزے کا روحانی فائدہ بھی نہیں ملے گا، جسمانی فائدہ بھی نہیں ملے گا۔ اب افطار کا ٹائم آیا، افطار کا ٹائم آیا، گھر تو چھوڑ دو، مسجدوں کا یہ حال ہے، اتنی افطاری لگتی ہے اور اذان ہوئی سب چھوڑ کے آتے ہیں، اب نماز بعد دوبارہ جا کے وہ فروٹ کوئی اٹھائے گا نہیں۔ بڑی بدقسمتی ہے۔ کیا فروٹ کی بے ادبی کا مہینہ ہے؟ کیا فروٹ کاٹ کر گھر والوں نے بھیجا ہے ثواب کی نیت سے، ہم آدھا کھائیں اور نماز کے بعد آدھا ڈسٹ بن کچرے کی کنڈی میں ڈال دیں؟ کیا اس کے لیے رمضان آیا ہے؟ یہ ساری چیزوں پر ہمیں دھیان دینا ہے۔ آپ پہلے ہی افطار شروع کرنے سے پہلے دیکھو مسجد میں اتنے لوگ بیٹھے، اتنی افطار ہے، کسی غریب کے گھر اٹھا کے بھیج دو، بس جتنی ختم ہوگی اذان ہوئے تک جتنی ختم ہوگی، جتنی کھائیں گے اتنا ہی کھاؤ۔ اب یہاں پر افطاری کرنے بیٹھے، کھجور بھی ہے، فروٹ بھی ہے، یہ ہے وہ ہے، بھجیا بھی ہے، پاپڑ بھی ہے، گھگری بھی ہے، افطاری میں اتنا کھانا ہو گیا کہ شام کے رات کے کھانے کی ضرورت ہی نہیں بچی۔ اب پھر جا کے شام کا رات کا کھانا کھا رہے، پھر سحری کھا رہے۔ تو یہ رمضان یہ کھانے کے ساتھ گزارنا۔ میرا ایک ڈرائیور ہے، وہ کہنے لگا تمہارا وہ کھانے کا مہینہ کب آئے گا؟ بولے کیا کھانے کا مہینہ؟ نہیں بولے وہ رمضان آتا۔ ارے بولو رمضان بھوک کا مہینہ ہے، رمضان صبر کا مہینہ ہے، رمضان میں اپنے آپ کی اصلاح کا مہینہ ہے۔ نہیں بولے دن بھر جاؤ نا، رات بھر، بولے رات بھر کھاتے ہی دکھتے ہیں۔ تو یہ رمضان کھانے کا مہینہ نہیں۔ ہم نے لوگوں کے سامنے پکچر یہ پیش کر دی کہ رمضان کھانے کا مہینہ ہے۔ جو فروٹ نہیں آئے تھے، لاکھوں ٹن کھجور آئے گی، بکے گی، گھروں میں جائے گی، لیکن کھجور کا ایک فائدہ نہیں ملے گا۔ میں نے بتایا نا، جاپان کے سائنٹسٹ نے آٹو فیگی کے اوپر تھیسس لکھی، نوبل پرائز ملا۔ اس نے کہا کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ کینسر کوئی بیماری ہی نہیں ہے۔ ارے سب سے بری بیماری تو ہم کینسر کو سمجھتے ہیں۔ اس نے لکھا کینسر کا کوئی علاج نہیں، صحیح بات ہے، اس لیے نہیں ہے کہ کینسر کوئی بیماری ہی نہیں ہے تم سے، اور کینسر کا علاج صرف بھوک ہے۔ اور رمضان کی طرح 29 سے 30 روزے آپ نے رکھ لیا نا، اور بھی روزے اگر رکھے تو آپ کا کینسر ایسے ہی اچھا ہو جائے گا، لیکن ایمانداری کے ساتھ۔ خوب کھا کے کوئی فائدہ نہیں۔ تو کینسر کی دوا یہ ہے، آگے اس نے لکھا آٹو فیگی تھیسس، نیٹ کے اوپر ہے، جاؤ نکالنا، کہ اگر انسان کو بھوکا رکھا جائے، صرف صاف پانی دیا جائے اور اس کے بدن کو مانیٹر پہ لگا دیا جائے، جہاں بھی کینسر تھا، انتڑی میں تھا، بھیجے میں تھا، لیور میں تھا، ہاتھ میں تھا، گوشت میں تھا، اسٹمک میں تھا، بدن میں کسی بھی، زبان میں تھا، دانت میں تھا، جبڑے میں تھا، یہ مسوڑے میں تھا، جہاں بھی کینسر ہے اس کا کھانا بند کر دو، صرف صاف پانی دو، اور جہاں کینسر ہے مانیٹر پہ لگا دو اور دیکھتے رہو، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ روزانہ مانیٹر پہ دکھے گا۔ بھوک کی وجہ سے اس کا کینسر ریڈیوس ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، چھوٹا ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ اور بھوکے رہتے رہتے ایک اسٹیپ آئے گی کہ پورا کینسر ختم ہو جائے گا، پھر اس کا تھوڑا سا کھانا شروع کرنا۔ اور پھر وہ لوگ جاپان والے عملی تجربہ بھی کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند، 3 مہینہ نکل جاتا تھا، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہاں تو میرا سلنڈر ختم ہونے تو ایک سلنڈر ایکسٹرا رکھا ہوا ہے، ہاں ڈبل رکھ کے، جیسے ہی ختم ہوگا لگا دینا۔ آج کی دنیا میں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ کھانا 3 ٹائم حاضر، اس سے بڑی بددعا نہیں ہے، اس سے بڑی بیماری نہیں ہے کہ 3 ٹائم کھانا حاضر، کھاتے جا رہے بیمار ہو رہے اور کھانے کی وجہ سے مر جا رہے۔ تو کھانا، بھوک، اس کینسر والے کو بھوکا رکھو تو اس کا کینسر ختم ہو جائے گا۔ یہ سب سائنس والوں نے۔ پھر کیا کہتے ہیں، حضرت مائی عائشہ کہتی 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، تو کیا کرتے تھے، الا الاسودین التمر والماء، پانی اور کھجور پہ 3 مہینہ نکالتے تھے۔ اللہ کی قسم، نبی کا عاشق ہونا، نبی سے محبت کا دم ہے نا، کوئی کچھ بولے گا تو اس کی آنکھ نکال لوں گا۔ دین، اسلام، قرآن، اللہ، نبی، رسول، محبت، حج، عمرہ،
تلاوت، رمضان، یہ اتنا نام ایسا لیتا ہوں کہ میرے سے بڑا کوئی مسلمان نہیں. ہاں، اللہ کے رسول 3 مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلاتے تھے، 3 دن میرے گھر میں چولہا نہیں جلا. کیا بتاؤ تو میں بھی ذرا کر کے دیکھوں نا. کیا یہ ڈرامہ ہے؟ کیا یہ اسٹوری ہے؟ کیا جھوٹی کہانی ہے؟ یا ایسے خالی بولنے اور سن کر مزہ لینے کے لیے ہے کہ وہ 3 مہینہ چولہا نہیں جلاتے تھے، کھجور اور پانی پہ نکالتے تھے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے نعمتوں کا سوال ہوگا. تو صحابہ رونے لگے، صحابہ رونے لگے. کون سی نعمتوں کا سوال ہوگا؟ کیوں؟ ارے ہمارے پاس، حضرت ماں عائشہ بولتی 3 مہینہ، ہمارے پاس تو 4 مہینہ کھانے کو نہیں، چولہا نہیں جلا، صرف کھجور اور پانی ملی تو ملی، وہ بھی نہیں. ایک جنگ میں ایک کھجور ٹکڑا کر کر کے لوگوں کو بانٹے، ایک کھجور چوسے. یہ سب جھوٹی کہانی ہے، ڈرامہ ہے، خالی سن کے مزہ لینے کے لیے ہے. وہ انسان نہیں تھے نا، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ نبی اور قرآن اور رمضان کا نام نہیں لیتے تھے. ہمارے لیے رمضان آیا ہے کہ نان بھی رہے، تیل والی تری والا سالن بھی رہے، تری بھی رہے، دودھ بھی رہے، چائے بھی رہے. ایک چائے نہیں ملی تو اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگے سحری میں، اپنی بہن، اپنی ماں، اپنے گھر پہ عورتوں کو ڈانٹنے لگے. اسی لیے رمضان آیا تھا کیا؟ اسی لیے رمضان آیا ہے. تم سے نعمتوں کا سوال ہوگا. صحابہ رونے لگے. کون سی نعمت؟ الا الاسودین، 2 چیز ہے، پانی اور کھجور. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کھجور نعمت نہیں ہے کیا؟ پانی نعمت نہیں ہے؟ اور سائنس بولتی ہے نا کہ جب تک تم 72 گھنٹے کے بھوکے نہیں رہو گے، جب تک کھجور کا فائدہ نہیں ملنے والا. لاکھوں ٹن کھجور آئے گی، چلی جائے گی، پیٹ میں جائے گی اور نکل جائے گی، کچھ اس کا فائدہ ہمیں ملے گا نہیں. 72 گھنٹے کی بھوک کے بعد ایک کھجور منہ میں رکھو اور دانت سے چباؤ مت. بولیں گے ڈاکٹر صاحب بول کیا رہے ہیں یہ کون سی دنیا کی بات بول رہے ہیں؟ جی ہاں، صحابہ کرام، سلف صالحین، ایک نہیں 1000 سے زیادہ مثال ایسے لا کے حوالے رکھ دوں گا. محدثین جو سال بھر حدیث نہیں لکھتے تھے، 1 مہینے میں لکھتے تھے. کیسے لکھتے تھے بتاتے ہیں. وہ چاند دکھا نا، بولے آج چاند دکھنے والا رمضان کا. ایک تھیلی لیتے تھے، 60 کھجور تھیلی میں گن کے ڈالتے تھے، 61 بھی نہیں، 59 بھی نہیں. چاند دیکھے، چاند کی دعا پڑھے، اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں گھس گئے. مسجد کا کنویں کا پانی ہے، ہاتھ سے کھینچیں گے، پئیں گے. 1 کھجور سحری میں کھائیں گے، 1 کھجور افطار میں کھائیں گے. میں نے یہ بات بتائی نا تو سب کو ہنسی لگ رہی، مذاق لگ رہی. کیا لگ رہی؟ ارے تم تو کچھ بھی بولتے یار، چلو نا اٹھاؤ نا. احادیث کے ذخیرے اسماء الرجال کے اندر ہزاروں محدثین کا یہ لکھا ہوا معمول تھا. یہ 1 کھجور سحری میں پانی پی لیے، 1 کھجور افطاری میں پانی پی لیے، عبادت میں لگ گئے، حدیث لکھنے لگے. سال بھر میں جتنی حدیث نہیں لکھتے تھے، 1 مہینے میں اس سے زیادہ ہم لکھ ڈالتے تھے. ہماری میموری، ہمارا مائنڈ، ہمارا حافظے کا پاور بڑھ جاتا تھا. تو یہ کیا حقیقت نہیں ہے؟ ہم کب تک پڑے رہیں گے دنیا داری کے اندر؟ کب تک یہ پیٹ پوجا کرتے رہیں گے؟ ارے رمضان میں تو آزاد ہو جاؤ نا، عورتوں کو فری کر دو، عورتوں کو آزاد کر دو، مت بنا سحری. کھجور کافی ہے ہمارے لیے. 1 دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن، 3 مہینہ اللہ کے رسول نے کیا. 3 دن رمضان میں تو کر کے دیکھ لو. باقی فری قرآن پڑھو، تم بچوں کو سکھاؤ، عبادت کرو. عورتیں تم بھی کھجور کھانا، ہم بھی کھجور کھائیں گے. پانی پی کے 3 روزہ ٹرائی کرتے ہیں اور مجھ کو فون کرنا. پھر اللہ کی قسم فون کرنا، صرف کھجور اور پانی پہ روزہ رکھ کے، اور صرف کھجور اور پانی پہ افطار کر کے، دوسرا روزہ ویسے ہی، تیسرا ویسے ہی، چوتھے روزے کو فون کرنا. آپ کے مائنڈ میں، آپ کے بدن میں، آپ کی چستی، آپ کی پھرتی، آپ کے بدن کے اندر جو پرانی یادداشت تھی کتنی تیز ہو جاتی ہے. یہ کھانا کھا کھا کر ہم کھانے کے جہنم میں جا رہے ہیں. تو میں یہ نہیں بولنا چاہتا، کھانا کلوا من الطیبات، جو طیب چیزیں، حلال چیزیں اللہ نے تمہارے لیے کی، ضرور کھاؤ، حلالا طیبا. لیکن کچھ لمٹ بھی اللہ نے رکھا ہے، باؤنڈری رکھی ہے. بیویوں سے ملنا، بیویوں سے تعلقات. کتنا ٹائم بچا؟ ہاں، بیویوں سے جائز تعلقات یہ حلال ہے. اعتکاف میں وہ بھی منع ہو جاتا ہے، اعتکاف میں وہ بھی منع. ارے ذرا اس کی ٹریننگ لے کے دیکھو. بیوی سے بھی کہو 10 دن کا گھر میں تو اعتکاف کر،
10 دن کا میں اعتکاف نہیں بھی کر پایا تو اعتکاف کی طرح ہم نکالیں گے۔ حاجی کی نقل کرتے نا لوگ، ناخن مت کاٹو، بال مت کاٹو قربانی کا، تو حاجی اور احرام باندھنے والے کا ثواب مل جائے گا۔ اعتکاف نہیں کر پا رہے نا ہم، گھر پہ عورتوں سے کہہ دو اعتکاف نہیں کر پا رہے نا ہم، 10 دن اعتکاف والے کے جیسے نکالیں گے ہم۔ میاں بیوی رہتے ہوئے میاں بیوی کی طرح نہیں رہیں گے، کھانے پینے کی بات نہیں کریں گے، دنیا داری کپڑا لتا بناؤ سنگار کی بات نہیں کریں گے۔ یہ ٹریننگ دینے آتا ہے رمضان۔ تو 70 رمضان آیا چلا گیا، یہ سب دینا چاہتا تھا، میں نے کچھ لیا ہی نہیں رمضان سے۔ بتاؤ یہ باتیں میں کوئی شدت پسندی کی کر رہا ہوں، کوئی اعتدال سے ہٹنے والی بات کر رہا ہوں؟ صحابہ کر کے دکھائے نا، نبی انبیاء نے کر کے دکھائے نا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سال بھر، آج روزہ ہے کل نہیں تو پرسوں پھر روزہ ہے، ایک دن آڑے روزہ رکھتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، موت تک کہ ان کا یہ معمول تھا۔ اور جب روزہ افطار کرتے تھے نا تو لوگ ان کے امتی، ان کے ماننے والے عقیدت میں دعوت دیتے تھے، تمہاری دعوت قبول ہے، تمہارا پکایا ہوا کھانا سب کچھ اچھا حلال ہے، ضرور آؤں گا کھاؤں گا، لیکن روزہ افطار میری حلال کی کمائی، میری کسٹ، میری محنت کی کمائی سے روزہ افطار کروں گا میں، اپنے ہاتھ سے۔ ذل ایدی انہ اواب، ہاتھ والے تھے، کیوں قرآن کہتا ہے اپنے ہاتھ کئی کھاتے تھے، میری ہاتھ کی کمائی کئی کھاؤں گا میں، اس کے بعد تمہاری دعوت اتنا نہیں کھاؤں گا کہ بیمار پڑ جاؤں گا، قبول ہے۔ تو ہم یہ رمضان آتا ہے انشاءاللہ اور موقع ملے گا، مفتی صاحب بولیں گے تو اور آئیں گے۔ رمضان کی روزے کی آیتیں ہیں، میں ایک چیز یہ بولنا چاہتا تھا، روزے کی آیتیں بیان کرتے کرتے بیچ میں اللہ نے کہا یہ میرے بندوں کے تعلق سے پوچھتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس پر بھی انشاءاللہ کچھ بولوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان تو آ رہا ہے، 15 دن بچا ہے، اب اس 15 دن میں رمضان کی تیاری، فروٹ خریدنا، کپڑا خریدنا، چاول، بھجیا، تیل اور گھگری اور چنا وٹانا شنگدانا، یہ تیاری نہیں کہہ رہا ہوں میں، رمضان کی وہ تیاری، رمضان کا وہ بتانے کا مقصد جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، محدثین جو دین کا کام کر کے دکھا دیے اور جن کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں تو یہ مکہ مدینہ کہاں اور یہ مالیگاؤں کہاں، یہاں تک کہ یہ مسجد، مینارہ، قرآن، حدیث، مفتی صاحب، عالم صاحب، مؤذن صاحب، عربی جاننے والے کہاں سے آتے اگر وہ قربانی نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ یہ قربانی کا جذبہ پیدا کر دے، رمضان کو رمضان کی طرح بتانے کی، روزے کو روزے کی طرح، صبر کا مہینہ، کھانے کا مہینہ بنا کے نہ گزارنے کی توفیق دے، اور ہمارا ماحول اور منظر بھی نظر آئے کہ ہم سب چیز پہ کنٹرول کریں۔ اب بازاروں میں اتنے فروٹ نہیں بکیں گے، بازاروں میں رات میں کھاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، ہوٹلوں پہ پردے نہیں گریں گے۔ پردے کے پیچھے میری دادی بولتی تھی یہ رمضان میں ہوٹلوں میں کیا زچکی لگ جاتی ہے کہ جو پردے گر جاتے ہیں، تو یہ ہوٹلوں میں پردے نہیں گریں گے اور ہوٹلیں دن میں بند رہے گی، یہ ماحول بنا کر دکھائیں گے تب اللہ کی مدد آئے گی۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اسے انڈیا میں، یو پی میں شروع ہو چکا ہے، ہم مسجدیں بنائے، نیا ٹائل لگا رہے اور 1 منٹ میں بلڈوزر سے گرانے کی تیاری چل رہی ہے۔ اللہ کی قسم یہ سب کچھ ہوگا، اس لیے ہوگا کہ ہم جھوٹے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، نام کا روزہ رکھیں گے، رمضان آئے گا چلا جائے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا، تو پھر یہ دین کی کسی چیز کی ہم حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم ورب حمید۔